हेलो दोस्तों। मैं हूं महरीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी ज़ुबानी। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं जिन्नात की चाहत, खलूस और इश्क व मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछ लिया, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से बिलानावा मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने वाले पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुशकिरहानी से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ रोज़ाना। उससे आगे पेश इमाम साहब कुछ ना पूछ सके या फिर पूछने की ज़रूरत महसूस ना की। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक भी दिन नागा ना था। उधर शारदी भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान मुजिमज़ादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता, शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की दहलीज पर थे। यहाँ तक कि उस लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और शादी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और फिर उसने मस्जिद आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिनज़ादा कुरान हिफ्ज़ करने के लिए मस्जिद में बिला नागा आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया और फिर वापस ना आया। पेश इमाम साहब इसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इस तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात ही थी कि अंदर जाता था लेकिन बाहर किधर से जाता था, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा था। इसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब उसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब इसके पास गए लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वज़ू किया, नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब इस पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली ही नज़र लड़के को तलाश कर रही थी। पेश इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये ज़रूर कोई और मखलूक है। इसके बाद उसने उससे नमाज पढ़ते नहीं देखा। फिर वो लड़का पेश इमाम साहब को कोई 1 माह तक नज़र नहीं आया। इधर शारदी भी अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 97 साल को पहुंच गई थी। एक रोज़ शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो उसे वहाँ वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। उसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान उसकी तरफ आ रहा था। अब वहाँ से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहाँ भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ दी तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां तेज़ आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं और फिर शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। अचानक से शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और उसकी बकरियां भी वहाँ पर मौजूद हैं। ना कोई आंधी है ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहाँ से निकलने लगी तो फिर तेज़ हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबराकर अपनी माँ को आवाज़ दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब इसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। चिराग जल रहा है जो रोज़ाना जलता है। फिर शारदी कुछ कुछ घबराने लग गई कि कुछ बात तो ज़रूर है। फिर काफ़ी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिला नागा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि जब ज़ोरों से बारिश शुरू होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गईं, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे।
اب شاردی گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ اس کے کپڑے تو خشک ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ کسی سے شاردی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ جب کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق دودھیا روشنی تھی، اور آج تو شاردی کے کمرے میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب اس نے کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرما گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں آ گئی اور ماں سے کہنے لگی، امی جان، میرے کمرے میں گرم گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں بولی، میں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ جب شاردی کے ماں باپ کمرے میں کھانا دیکھنے کی غرض سے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا شاردی کی ماں سے باپ بولا، اب شاردی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شاردی اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھی۔ ماں بولنے لگی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی پر ذمہ داریوں کے پہاڑ کو اس کے سر پر لاد دوں۔ خیر، شاردی کے باپ نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ آج کل شاردی کا ذہن ہوا میں اڑنے لگا ہے، اور پھر اس نے اس بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ درمیان میں شاردی کی ماں بولی، یہ بات درست ہے، اب شاردی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ اور پھر شاردی کا رشتہ شاردی کے کزن سے طے ہو گیا۔ اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے 4 روز پہلے شاردی کی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی مگر شاردی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف 1 دن باقی تھا اور شاردی کے ماں باپ بہت فکر مند تھے کہ شاردی کی طبیعت اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے، بلکہ وہ تو زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کئی مہینوں سے بیمار ہو۔ صبح بارات آئی اور شاردی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے نیند کی غنودگی میں تھی۔ اس کو اچانک سے ایسا لگا جیسے اسے کوئی آواز دے رہا ہے، لہٰذا شاردی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، امی سن رہی ہو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی سو جاؤ، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں شاید وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شاردی اپنی ماں سے بولی، امی 1 گلاس پانی پلاؤ۔ یہ سنتے ہی ماں بیٹی کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی ماں گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شاردی کے لیے مخاطب ہوا، یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شاردی تو گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو پھر بتاتا۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے بات کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاردی کی ماں پانی لے کر آ گئی اور بولی، شاردی پتر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں یہ کون ہے؟ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس سے بات کر رہی ہے بیٹی؟ میری طرف دیکھ اور یہ پانی پی لے۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ شاردی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ہی ادا کیا تھا، وہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر اس کے سامنے حاضر ہوا اور بولا، شاردی لو کھانا کھا لو۔ شاردی بہت گھبرائی، آخر یہ کون ہے اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ شاردی اس سے کافی گھبرائی باتیں کر رہی تھی، اور پاس بیٹھے شاردی کے ماں باپ اور دیگر مہمان بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس سے اور کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم ہی شاردی بولی، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور وہ نوجوان انسانی شکل میں شاردی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی۔ پھر نہ جانے شاردی کو کیا ہوا، فوراً ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت؟ مجھ سے؟ میری تو کل شادی ہونے والی ہے، بارات کو واپس کرا دوں کیا؟ وہ نوجوان بولا۔ پر آخر تم ہو کون؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی اجنبی نوجوان جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شاردی گمسم سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیا سوچ رہی ہو شاردی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شاردی بالکل تندرست و توانا اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن لڑکے نے کیا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ شاردی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔
اس نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شاردی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ پھر اس نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا کہ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ شاردی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند تھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نیند سے بیدار ہو گئے۔ گھر میں گہما گہمی نظر آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا۔ پھر وہ وقت آ پہنچا۔ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا۔ مگر یہ کیا؟ پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران اور پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو وہ گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اسی جوان لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ اب مزید حیرانی بڑھ گئی تو لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اس دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ جب سارے باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت ہی بے عزتی کروا دی، اور اگر یہ شادی نہیں کرنی تھی، نہیں منظور تھی تو پہلے ہی بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا، اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی میں نے کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور ابھی جب آپ لوگ آئے تو مجھے ہوش واپس آیا۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارکباد دی۔ شاردی کا ڈر اور خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا تم کون ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دراصل وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اس لیے اس سے طریقے اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ جن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاردی نے اپنی عقل مندی سے اب اس سے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی شاردی سے ملتا تھا، شاردی ایک بات ضرور نوٹ کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک رہتی ہے، اور اس طرح شاردی نے اس سے کافی سوالات پوچھے۔ ایک دن شاردی کا باپ کمرے میں آیا تو وہ لڑکا فوراً غائب ہو گیا۔ وہ اس وقت اس سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹی تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ابا میں اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر بیٹا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی یہ کھڑا ہے۔ بیٹی پر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خیر چھوڑو، تمہاری باتیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں، چلو تمہیں تمہاری ماں بلا رہی ہے۔ اتنے میں شاردی کی ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ باپ بولنے لگا مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ماں آنسو بہانے لگی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں وہ جن لڑکا پھر آنے کا کہہ کر اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ شاردی نے اپنے ماں باپ، خالہ، ماموں، مامی سب دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے پر معلوم نہیں کہ کون ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہے جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ یہ سن کر شاردی کے ماموں بولے اب اگر وہ آئے اس سے کہنا میرے ماموں سے پہلے مل لو۔ خیر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لڑکا دوبارہ آ گیا۔ شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کو آواز دی۔ اس کے ماموں آ گئے۔ وہ لڑکا کمرے میں انسانی شکل میں موجود تھا۔ تو تم شادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں، شاردی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شادی کے خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اس سے تنگ کرو گے۔
مجھے ایک نہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زادے کی ہمت اور حسن کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم ایک رات میں میری بھانجی کے لیے ایک خوبصورت قلعہ تعمیر کراؤ گے۔ اگر تم اذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کر سکے تو دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور شرط ہار جاؤ گے۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اگر میں یہ شرط ہار گیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں شاردی سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کی دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ شاردی کے ماموں سے یہ الفاظ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شاردی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے ماموں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر یہ شرط جیت گیا تو پھر آپ کو اپنی شرط ماننی پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ شاردی کا ماموں بہت سمجھدار اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے کہا، تم بے فکر رہو، میں جانوں اور میرا کام، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو مسلط ہو گیا، رات کے 8 بج چکے تھے اور قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں اس جگہ رکھی تھی، مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شاردی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے، مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی۔ شاردی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا اور اس کو پتہ تھا کہ اب میں تھوڑی دیر بعد شرط ہار جاؤں گا، اور وہ یہ سوچ کر شاردی کا ماموں پریشان ہوا۔ خیر اس نے فوراً وضو کیا اور لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر دے دی۔ اذان کا سننا تھا کہ تمام جن جس حال میں اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہیں پر کام چھوڑ سب کے سب وہاں سے غائب ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کہا، کس نامعقول نے وقت سے پہلے اذان دے دی۔ اب پیش امام صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے وضو کیا اور وقت مقررہ پر اذان دی۔ پیش امام صاحب بھی عقل مند انسان تھے۔ خیر صبح کا اجالا جب ہر سو پھیل گیا تو وہ خوبصورت جن انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے آیا ہوں، مبارک ہو، تم شرط جیت گئی اور میں ہار گیا۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی بھی خدمت کسی بھی وقت تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے فوراً قلعے والی جگہ پر جا کر آواز دینا۔ میرا نام حسان ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جب تک تمہاری اولاد اس دنیا میں رہے گی کوئی بھی جن تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی بھی اس علاقے کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ تمہارا شہر اور قلعہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ جن لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو نظر آ رہے تھے۔ شاردی نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ اور جب یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئی تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شاردی ڈرتی ڈرتی قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ موجود تھا۔ شاردی سوچنے لگی کہ کاش یہ قلعہ کسی انسان نے میری محبت میں بنایا ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ پورے گاؤں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے کے بے شمار لوگ قلعے کو دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ قلعہ واقعی مکمل ہو چکا تھا۔ اگر کمی رہ گئی تھی تو صرف اور صرف اس قلعے کی چھت، جو کہ مکمل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری بات یہ، قلعہ اتنی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ قلعے کو دیکھ لیتا اسے حیرانگی لازمی ہوتی، کیونکہ بنانے والوں نے بنایا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی 4 دیواریں تھیں اور ان دیواروں میں 4 بڑے بڑے پتھر استعمال کیے ہوئے تھے۔ نقش و نگار بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ نامعلوم اتنے اچھے اور خوبصورت پتھر کہاں سے تلاش کر کے لائے گئے تھے۔ یہ خوبصورت اور لاجواب قلعہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا نہ کوئی کمی واقع ہوئی۔ جہاں جہاں اور جیسے جیسے استعمال کے پتھر رکھے گئے تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ ایک جن زادے نے ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو کر تعمیر کیا تھا۔ اگر یہ حقیقت سننے والوں کو کوئی شک ہو تو وہ یہ قلعہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں واقع ہے۔